بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثناء حضور قائد المرسلین، سید النبیین، سید العالمین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد مسجد محمدیہ بریشیا میں ہم آج کے پروگرام میں برطانیہ سے لنک کے ذریعے حاضر ہیں۔ عزیز القدر جناب تنویر احمد صاحب نے مجھے اس ٹائم مسجد محمدیہ بریشیا کے اس پروگرام میں حاضری کے لیے حکم فرمایا۔ آ کر آپ سب سامعین و ناظرین کی خدمت میں حاضر ہے اور لیلۃ القدر کی مناسبت سے چند مسائل، احادیث مبارکہ اور فضائل قرآن پاک مختصر وقت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ارشاد گرامی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کس طرح بہتر ہے؟ یہ تشریح طلب بات ہے۔ رات اپنی رنگت کے اعتبار سے اور ٹائم کے اعتبار سے اس سے پہلی اور پچھلی راتوں جیسی ہی ہے، لیکن اس کی فضیلت، اس کی برکات اور اس کی جو اس کا فیضان ہے، اس کے اعتبار سے، کثرت ثواب کے اعتبار سے یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور 1000 مہینے آپ جانتے ہیں وہ ایک مدت مدید ہے۔ اگر سالوں میں گنیں گے تو 80-83 سال جا کے بنیں گے۔ تو
इतनी उम्र उम्मत मोहम्मदिया में कसरत के साथ लोगों की इतनी उम्र नहीं है। तो हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब साबिका उम्म की उम्मतों की उनकी हयात उनकी उम्रें बयान की सहाबा किराम के सामने कि जितने तूल उम्र तक तवील उम्र तक वो लोग हयात रहते जिंदा रहते और इस तवील उम्र में वो अल्लाह की इबादत करते, इसका बयान फरमाया आपने। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारी तो इतनी उम्रें नहीं, तो फिर हम इबादत में सवाब में पहली उम्मतों से कम रह जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका जब ये सवाल सुना और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल वाला की बारगाह में उनका सवाल पेश किया, तो आप पर वही का नुज़ूल हुआ और फरमाया कि आपकी उम्मत के लिए रमज़ानुल मुबारक में, शहर रमज़ान में एक रात ऐसी बना दी है कि अगर इनकी उम्रें 100 साल को न पहुंचे या 83 साल को न पहुंचे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी उम्रों के हर साल में रमज़ानुल मुबारक के अंदर वो रात रख दी है कि अगर वो रात इन्होंने पा ली तो 100 साल जीने से 83 साल जीने से भी ये बेहतर है। क्यों कि इस एक रात की इबादत जो है वो 83 साल की इबादत से भी बढ़कर है। इतने अजर और सवाब वाली ये रात है कि इस रात में खुशू के साथ, तदर्रुअ के साथ, जारी के साथ जो अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करेगा और दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु उसकी दुआ को कबूल करेगा। और इस एक रात में जिसने जिक्र के साथ, रुजू अल्लाह के साथ, इनाबत अल्लाह के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में अपने इल्तिजा को पेश किया, जिक्र व अज़कार किए, तिलावत कुरान पाक की, इस्तग़फ़ार किया, गुनाहों की माफ़ी तलब की, तो 83 साल में जितना वो इबादत करके कमाते थे उतना उम्मत मोहम्मदिया एक रात के तदर्रो में और दुआ में कमा सकती है। अल्लाह तबारक व तआला उनके दराजात बुलंद फरमाएगा और उनको इस खैर कसीर का हज़्ज़ वाफ़र अता फरमा देगा। इसीलिए अहादीस मुबारका में इसकी ये तशरीह मौजूद है कि हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक मुज्तहिद उम्मत, आप फरमाती हैं, क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फिल आशरिल अवाखिर मा ला यजतहिदु फी गैरिही। इस हदीस पाक को, रिवायत को हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो रिवायत की है, इसमें हजरत इमाम मुस्लिम ने इस हदीस मुबारका को अपनी सही में नकल फरमाया, इमाम इब्न माजा ने अपने सुनन में नकल फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद में हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसकी तखरीज फरमाई और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी में इसकी तखरीज फरमाई। क्या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिन रमज़ानुल मुबारक के महीना के वो मुजाहिदा फरमाते, वो कोशिश करते, वो मेहनत फरमाते कि जो इनके अलावा दिनों में वो मुजाहिदा आप नहीं फरमाते। यानी रमज़ान मुबारक के आशरा अखीरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुजाहिदा कसरत के साथ फरमाते और इबादत में मशगूल। आपसे ही ये रिवायत भी है और इमाम मुस्लिम ने, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने, मुस्नद इमाम अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने और सुनन अबी दाऊद में इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अपनी सही, जामे और सुनन में इस हदीस पाक को हज़रत आयशा से रिवायत है, इसको नकल फरमाया। आप फरमाती हैं कि काना रसूलुल्लाह इज़ा दाखल अल आशरा शद्द में ज़रा,
وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب آخری عشرہ شروع ہوتا، آخری 10 دن رمضان المبارک کے شروع ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے اور اپنے ازار شریف کو، تہمت شریف کو مضبوطی کے ساتھ آپ باندھ لیتے۔ یہ استعارہ اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اس بات کے ایک طویل سجدے کے لیے اور طویل قیام کے لیے، طویل رکوع کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے۔ احیا لیلہ، راتوں کو جاگتے اللہ کے رسول، آخری عشرہ رمضان المبارک میں رات کو جاگتے، اور ایقظ اہلہ، اپنے اہل کو بھی جگاتے۔ رسول پاک ان کو بھی ترغیب فرماتے عبادات کے لیے اور شب بیداری کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، اور کثرت سے استغفار کے لیے، کہ وہ نہ صرف خود بلکہ صحابہ پاک بھی اور ازواج مطہرات بھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل و عیال سب کو اس بات پر ترغیب فرماتے کہ یہ راتیں عشرہ اخیرہ کی یہ سونے والی راتی نہیں، اس میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کے قیام اللیل یعنی رات کا قیام، کھڑے ہو کر بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کی نفل عبادت کرنا، اس کے لیے آپ خود بھی تیاری فرماتے اور ان کے لیے بھی ترغیب فرماتے، اہل کے لیے بھی اور سب صحابہ کرام کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اسمع عن لیلۃ القدر فقال ہی فی کل رمضان۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کیا گیا، میں سن رہا تھا، انا اسمع، جب سوال کیا جا رہا تو میں ابن عمر سن رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی رمضان آتا ہے، جب بھی رمضان، فی کل رمضان، ہی فی کل رمضان، یعنی ہی فی کل رمضان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ لیلۃ القدر شاید زندگی کے ایک رمضان میں پا سکتا ہے یا کسی خاص رمضان میں ہوتی ہے۔ فرمایا نہیں، ہر رمضان المبارک، ہر سال کے رمضان کے عشرہ اخیرہ میں ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر بنائی ہے، اور وہ ہر رمضان کے اندر آتی ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور یہ حضرت امام مالک بن انس جو امام دار الہجرہ ہیں، مدینہ منورہ میں امام تھے اور متقدمین ہیں، محدثین میں بھی تقدم رکھتے ہیں، اور وہ ائمہ فقہا پر بھی ان کو تقدم زمانی بھی حاصل ہے۔ حضرت امام مالک بن انس آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ فرماتے ہیں حضرت عروہ نے روایت کیا کہ رسول پاک کا فرمان ہے، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، ڈھونڈو، جستجو کرو، آخری 10 دنوں میں رجوع کرو، تلاش کرو، ڈھونڈو، اور ایک یقین کے ساتھ تلاش اور جستجو کرتے ہوئے عشرہ اواخر کے ہر رات کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تضرع کے ساتھ، زاری کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، دعا کے ساتھ، التجاء و التماس کے ساتھ، نوافل کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں اور طلب مغفرت کی صورت میں تم پیش ہو جاؤ۔ اور اس کی مزید تشریح، یعنی پہلے ہر رمضان المبارک میں ہر رمضان المبارک میں رات ہوتی ہے، پھر آپ نے فرمایا عشرہ اخیرہ میں ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث پاک میں مزید آپ نے ہمارے لیے
امت کے لیے، غلاموں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے آسانی فرما دی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اریت هذه الليلة في رمضان حتى تلاح الرجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ نے تخریج فرمائی، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے رمضان کی یہ رات دکھائی گئی، لیلۃ القدر دکھائی گئی، حتیٰ کہ میں جب تمہیں اس سے آگاہ کرنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں کسی بات پر جھگڑ پڑے، اور وہ گھڑیاں، ساعتیں، وہ لحظے، وہ آن لیلۃ القدر سے تھے۔ حتیٰ کہ جب دو آدمی آپس میں کسی بات پر لڑ پڑے تو مجھے یہ رات بھلا دی گئی، تم اسے رمضان المبارک کے عشرہ آخر کے نامی کو یعنی آخر جو دھاکہ ہے 10 دن ہے، ان میں جو نامی رات ہے 29، 27ویں رات اور 25ویں کی رات، ان راتوں میں اس کو لیلۃ القدر شریف کو آپ تلاش کرو۔ معلوم ہوا کہ خاص واقع، ایک تو یہ کئی حکمتیں اس روایت میں، ایک تو یہ ہے کہ جھگڑا جو ہے وہ کتنا، آپس میں کسی مومن کا دوسرے کے ساتھ جھگڑنا جو ہے اس سے برکتیں کس طرح اٹھ جاتی ہیں، کہ رسول پاک فرماتے ہیں اس جھگڑے کی وجہ سے مجھے بلا دیا گیا کہ وہ رات کون سی ہے۔ ایک بات، دوسرا خاص کر بتانے میں یہ حکمت ہے کہ رسول گرامی اس لیلۃ القدر کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، اس کی نشانیوں کو پہچانتے ہیں، پھر بلانے کا کیا مطلب ہوا؟ تو محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف ایک رات عبادت کر کے تو اس پر بھروسہ کرتے ہوئے کہیں تھک کر بیٹھ نہ جانا، باقی سال میں یا راتوں میں بیٹھ نہ جانا۔ تو اس کو جب چھپایا گیا تو حکمت یہ ہے کہ ہر رات میں مومن اپنے رب کے حضوری میں اس کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرے، کئی راتوں میں اس کو ڈھونڈے، ٹھیک ہے، یعنی ہر رات رمضان المبارک کی ان کے لیے شب قدر کا درجہ رکھے، اتنی چاہت ہو، اتنی تلاش ہو، جیسے صوفیاء کرام ذاکرین جو بندے ہیں، والذاکرین والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرہ، قرآن نے کہا ہے، جو اللہ کے ذکر کرنے والے بندے ہیں یا اللہ کی ذکر کرنے والے بندیاں ہیں، مومنات ہیں یا مومنین ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جن کے ذکر فکر کی، جن کو توفیق عطا فرمائی ہے، تو ان کے تو ہر روز روز عید ہوتا ہے اور ہر شب قدر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ غفلت میں وہ گھڑیاں گزارتے نہیں، تو جو وصال میں گزاریں، ذکر و اذکار میں گزاریں، تو ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ تو ذکر کو تو اس شاخ جو ہے، یاد کو وہ وصل کے برابر ٹھہراتے ہیں کہ یہ بھی کم نہیں کہ بندہ محبوب کا ذکر کرتا رہے۔ تو محبوب حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور درود شریف کی صورت میں اللہ کے حبیب اور ہمارے آقا و مولا، ہم ان کی یاد کرتے ہیں کیونکہ ہر نعمت کا وہ وسیلہ ہے۔ تو جب ہم اللہ کا یاد کریں کہ جو ہم پر سب نعمتیں فرماتا، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پھر ہماری رب ہے، تربیت کی، پالا، رسول پاک ہر نعمت کے حصول کا ذریعہ ہے،
تو علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرتے ہیں تو پھر اس کی طرف سے جو نعمتیں ہمارے پاس آئی، اس سب نعمتوں کا جس کا ہم شکر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کی حمد کرتے ہیں، ان نعمتوں کا ذریعہ حضور نبی کریم کی ذات گرامی ہے، تو درود و سلام کے صورت میں ہم اس وسیلہ اور اس ذریعہ پر بھی درود و سلام پیش کر کے ان کی بھی شکرانہ ادا کر دیتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ لیلۃ القدر کی یہ قدر، یہ عزت اور یہ برکت، یہ کثرت ثواب، لیلۃ القدر کو جو حاصل ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب پہلے سورہ قدر میں ابتدائی آیت میں یہاں سے شروع ہوتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن کو، اپنے کلام کو، اپنی وحی کو، کلام نفسی کو ہم نے اتارا، قدرت فرما رہی فی لیلۃ القدر، اس برکتوں والی رات میں، قدر والی رات میں، عزتوں والی رات میں، کثرت ثواب والی رات میں ہم نے اس میں قرآن اتارا۔ اور پھر ما ادراک ما لیلۃ القدر، جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جو مخاطب ہے کہ آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی کیا عزت ہے اور کیا اس کی کیفیت ہے، تو آگے پھر اس کا بیان ہو رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب کس وجہ سے ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر؟ کہ کلام ہمارا نفسی کلام ہماری صفت ہے، یعنی باری تعالیٰ کی صفت ہے کلام، یک بارگی اللہ رب العزت جل وعلا کی شان بلند سے اس کا نزول، اس صفت کے جلووں کا نزول لوح محفوظ پہ ہوا، اور لوح محفوظ سے 23 سال کے عرصہ میں صدر انور جناب محمد رسول اللہ پر اس کا نزول ہوتا رہا۔ تو اس طرح لوح محفوظ وسیلہ ہے، لوح محفوظ سے قلب انور جناب محمد رسول اللہ وسیلہ ہے، ان وسائل کے ساتھ پھر یہ وحی امت تک پہنچی، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، اور صراط مستقیم کی دلیل اقوم ہے، سب سے مضبوط دلیل ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سب سے مضبوط دلیل ہے قرآن پاک، کہ جس کو پڑھ کے بہت سے راہ پا جائیں گے، یعنی ہدایت پر آ جائیں گے، اور بہت سے پڑھ کے اسے گمراہ ہو جائیں گے، وہ اس سے بھی ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ تو وہ کیوں نہیں پا سکیں گے ہدایت؟ اس لیے کہ ان کی نشانیاں بیان فرما دی کہ جو فاسقین ہیں، فسق کرنے والے ہیں، وہ قرآن پڑھ کے ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے مضبوط عہد کر کے طاعت کا، بندگی کا وہ عہد کرنے کے بعد پھر اس سے پھر گئے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور انہوں نے اللہ رب العزت نے جن سے ملنے کا حکم دیا تھا، صلہ رحمی کا حکم دیا تھا، اور ان سے جڑے رہنے کا حکم دیا تھا، ان سے تعلق کو توڑ لیا۔ جس نے تعلق کو توڑا اس کو بھی ہدایت نہیں مل سکتی، قرآن پاک ان کے لیے ہادی نہیں ہے، بلکہ وہ جتنا پڑھتے جاتے ہیں اور ان کی حالت خراب ہوتی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، وہ تو پڑھ کے ان کی مرض ہی زیادہ ہوتی ہے، اس کو معنوی تحریف میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا لفظی تحریف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں وہ ان کو یقین کی بجائے توہمات کی طرف چلے جاتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں قرآن کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ایک تو اللہ سے کیا ہوا عہد، مومن جب تک اس پر مضبوطی سے عمل کرتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے، قرآن اس کے لیے نور بن جاتا ہے، صاحب قرآن بھی اس کے لیے نور ہوتا ہے، اور اس نور سے، اس روشنی سے مومن کا قلب جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ ہمیں کیا حکم ہے کہ تم رسول پاک کی اطاعت کرو، ہمیں امت کو کیا حکم ہے کہ رسول پاک کی اتباع کرو، ہمیں امت کو کیا حکم ہے قرآن میں کہ رسول پاک سے محبت کرو، رسول پاک کے فیصلوں پر کبھی دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرو، اور آپ کے دین کی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ تم رسول پاک کی تکریم
اور آپ کی تعظیم میں دل سے کوشش کرو، دل سے دھیان رکھو آپ کی تعظیم و تکریم کا، اور صبح و شام آپ پر درود و سلام پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اس مضمون کی بہت سی آیات کریمہ ہیں جس میں حق الرسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور حقوق جو امت پر ضروری ہیں، امت پر جو فرائض ہے کہ وہ حق ادا کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سب اگر امتی ادا کرتا ہے تو اس قابل ہے کہ قرآن بھی اسے ہدایت دے، کعبۃ اللہ بھی اسے ہدایت دے، جناب محمد رسول اللہ بھی اسے ہدایت دے، اور جن جن کے حقوق اور جن سے ملا کر اپنے آپ کو رکھنے کا حکم اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، ان میں سے سب سے احق، سب سے زیادہ حق والے امتی پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو جن نے حقوق رسول میں کوتاہی کی، قرآن بھی کہتا ہے کہ میں ان کو ہدایت سے محروم رکھوں گا اور انہیں ہدایت نہیں پہنچاؤں گا۔ گرامی قدر حضرات، تو قرآن جشن نزول قرآن ہے لیلۃ القدر میں، اور پورے رمضان المبارک میں جشن نزول قرآن ہے، اسی لیے شہر مواسات بھی ہے، شہر مواخات بھی ہے، کثرت ثواب والا بھی ہے، کہ جس میں ایک مومن اگر نفل ادا کرے تو اس کو فرضوں کا ثواب ہوتا ہے، اور اگر فرض پڑے تو 70 فرائض کا ثواب اسے دیا جاتا ہے، اور بوقت افطار وہ جو بھی دعا کر لے یہ اس کے لیے قبولیت کے دعا کا وقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں کو، جو کہ سحری کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ روزے کے لیے یعنی دن کے روزے کی نیت کرتے ہیں اور سحری کرتے ہیں، وہ فرمائے ان اللہ یحب المتساحرین، سحری کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ تو یہ سارے درجات جو ہے یہ رمضان المبارک کی ساعتوں میں اس شخص کے لیے ہیں کہ جس شخص نے طاعت کی، بندگی کی، رجوع اللہ بجا لایا اور انابت اللہ بجا لایا، اس کو یہ مقام حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ مقامات اللہ نے رمضان المبارک میں جو رکھے ہیں تو یہ برکتیں ہیں قرآن پاک کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خادم اور اجلہ خلفاء میں اور صحابی رسول ذوالنورین فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے بہتر آدمی کی نشاندہی کی ہمارے سامنے کہ امت میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریج کی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس کی جامع میں اس کی تخریج کی، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، اور امام دارمی نے سنن دارمی میں اس حدیث پاک کی تخریج فرمائی ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو خود قرآن کو سیکھیں، محنت کریں، جہد کریں اور تلاوت قرآن سیکھیں، پھر تعلیم لیں کہ قرآن کے اندر کیا احکام ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقاضا ہے امتیوں سے، اس کو سکھایا، کہ قرآن پڑھنا بھی سکھایا اور قرآن کے مطالب بھی سکھائے، بیان بھی سکھایا۔ جی ثم ان علینا بیانا، آپ قرات کیجئے، اس کا سکھانا، سمجھانا، آپ کے سینہ اقدس پر اتارنا، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھایا اور آپ کے ذمہ یہ لگایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ نے جو آپ کو سکھا دیا قرآن اور کتاب کے علوم بتا دیے، اب اس قرآن کو امت کو سکھانا اچھی طرح، اے حبیب یہ تیری ذمہ داری ہے، اسی لیے آپ کی طرف ہم نے یہ وحی فرمائی۔ اب دیکھیے کہ قرآن مقدس میں تو عظیم حکمتیں ہیں، عظیم تعلیمات ہیں، اور وہ ایسی تعلیمات ہیں انقلابی کہ جو قوم امت اس کو پہچان لے، جان لے، تلاوت کو بھی، تعلیم کو بھی، تزکیوں کو بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے
حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. یہ حدیث پاک امام احمد اور امام ابو داود اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے اپنے اپنے جامع اور اپنے اپنے سنن میں اور مسند میں اس کو نقل فرمایا. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے قوم کو ترقی عطا فرماتا ہے، عروج پر پہنچاتا ہے. اور جو لوگ اس کتاب کی طرف پشت کر دیں گے، یعنی اس کو چھوڑ دیں گے، تلاوت کو چھوڑیں گے، تعلیم کو چھوڑیں گے، تزکیہ اس سے درس لینا چھوڑیں گے، اس کی ہدایت پر، اس کا آئین پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو یضع آخرین، ان کو اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف پشت کرنے کی وجہ سے، قرآن کی تعلیمات سے بھاگنے اور دور ہونے کی وجہ سے ان کو معاشرے میں ذلیل کرے گا، اور معاشرے میں ان کو عزت کا مقام نہیں عطا فرمائے گا. یعنی قرآن کی طرف آنے سے اللہ تعالیٰ معاشرے میں، قوموں میں، اس قوم کو جو قرآن کی حامل ہے اس کو عزت عطا فرمائے گا، اور جو اس کی طرف تعلیمات سے بھاگے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ذلت میں ڈالے گا، یعنی اس کو عزت عطا نہیں فرمائے گا. تو علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے مسلمان، کبھی غور کیا ہے تم نے کہ تیرے پاس کون سا آئین ہے، کون سا دستور ہے تیرے لیے؟ تو وہ قرآن ہے. نو انسان را پیام آخری حامل رحمت للعالمین، وہ آخری پیغام ہے اللہ رب العزت جل وعلا کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل ہوا ہے. یہ ہے آپ کے لیے دستور. اور ایک مقام پر وہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہم نے جن لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کی ہے ان میں اکثریت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں صرف یہ بتایا کہ قرآن پڑھ کر اگر سر درد کا دم کر دیا جائے، یا ہم یاسین شریف پڑھ کر دعا کر دیں تو قبول ہو جاتی ہے، یا دم کرنے سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے. تو علامہ فرماتے ہیں بدستے صوفی و ملا اسیری، یہ ہم نے چند ہاتھوں میں قرآن کی تعلیمات کو جب محصور کر دیا تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر تمہاری جان نہ نکل رہی ہو تو قرآن پڑھ کے پھونکا جائے یا قرآن پاس پڑھا جائے تو تیری جان آسانی سے نکل جائے گی. ٹھیک ہے کہ تو قرآن پڑھنے سے آسانی سے مر جائے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جن ہاتھوں میں قرآن چند ہاتھوں میں ہم نے محدود کر دیا، انہوں نے یہ سبق دے دیا ہمیں. حالانکہ آپ فرماتے ہیں قرآن تمہیں مارنے نہیں، تمہارے لیے زندگی بن کر آیا ہے. اگر تم مرنے سے پہلے مرض الموت سے پہلے اپنی زندگی میں قرآن کا اپنا راہبر بنا لو تو یہ تمہیں مرنے کے ہی آسانی نہیں صرف دیتا بلکہ یہ جینے میں بھی آسانی دیتا ہے اور تمہیں عزت کا تاج پہنا دیتا ہے. تو اگر چاہتا ہے مسلمان کہ میں ایک زندگی عزت کی جیوں تو قرآن کی تعلیم سے اپنے ناطہ جوڑ لے اور قرآن پاک کے اس پیغام کی طرف دھیان کر، اور اس کے مطابق جس قرآن کے اترنے کی رات اتنی برکت والی ہو گئی، جس قرآن کے اترنے کا مہینہ اتنا برکت والا ہو گیا، اس قرآن کی حامل امت جو ہے وہ کتنی برکت والی ہے، کتنی عزت والی ہے، کتنی مقام والی ہے. اور سابقہ اقوام میں سے اور جو بھی دنیا میں اقوام ہیں ان کو کیا ترجیح اور کیا مقام اس سے حاصل ہے اور ہو سکتا ہے اگر وہ قرآن سے اپنا رابطہ ہمیشہ رکھیں تو ہر عزت وہ پا سکتے ہیں. کہ اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو نیس ممکن جذبہ قرآن زیستن، زندگی کو بھی اچھا بنانا چاہتے ہیں اور کامل مسلمان بننا چاہتے ہیں تو حضرت اقبال نے بھی یہی تجویز کیا کہ قرآن کو اپنا رہبر مان لو، تعلیمات سے رشتہ جوڑ لو، دنیا و آخرت میں تم عزتیں پا جاؤ گے.
اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عز اسمہ ہمیں رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ کی برکتیں، قرآن کی برکتیں عطا فرمائیں، اتنی کہ ہم اگلے سال رمضان المبارک تک یہ جو ہمارا احسانی کیفیت ہے اور جو ہمیں نیکی کی سعادت حاصل ہو اگلے سال برقرار رکھے، تا آ کے نئے سال پھر برکتیں ہم اس کے حاصل کریں اور اس طرح زندگی ہماری تمام ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ عز اسمہ جو ہمارا مالک حقیقی ہے اس کے بارگاہ میں ہم سرخرو ہوں اور مالک کی رضا حاصل کر سکیں۔ اسی پیغام کے ساتھ میں دعا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دسدا مان آل رسول۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، بحرمت سید الابرار وآلہ الاخیار واصحابہ الکبار، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت محمد وآلہ المحفوظین، صلاۃ اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین۔